अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है कानून, जंगल और औरत। इसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल और यह इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ की कहानी है। कानून जब एक मज़लूम औरत की खातिर जंगल में दाखिल हुआ तो इंसानों के कानून और जंगल के कानून में तसादुम हो गया। इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान को सिर्फ कानून की बालादस्ती ही कायम नहीं करना थी, बल्कि एक मूज़ी दुश्मन से अपनी जान भी बचानी थी। आइए फिर डाकुओं की बस्ती चलते हैं। ये उस ख़ास माहौल और इलाके की कहानी है जिसका मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। ये इलाका चोरों, डाकुओं और पेशावर कातलों का गढ़ था। सहारनपुर थाने के दरवाज़े पर हर रोज़ कोई न कोई कहानी दस्तक देती थी। बिलाल शाह उन दिनों मेरे साथ था। वो रात के वक्त उमूमन मेरे लिए खाना लेकर आया करता था। उस रात मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। सर्दियों का मौसम था, शायद दिसंबर का महीना रहा होगा। मैं अपने कमरे में तन्हा लेटा कोई 10 बजे तक उसका इंतज़ार करता रहा। फिर मेरी आंख लग गई। कमरे का बैरूनी दरवाज़ा खुला था। न जाने किस वक्त बिलाल शाह आया और मुझे झंझोड़ कर जगाने लगा। मैं जल्दी से उठ बैठा। बिलाल शाह के हाथ में खाने की ट्रे थी। मैंने उससे वक्त पूछा तो बताने लगा कि सुबह होने में कुछ देर बाकी है। और यही हकीकत थी कि रात आधी से ज़्यादा गुज़र चुकी थी। मैंने कहा, बिलाल शाह, इस वक्त खाना लेकर आया करोगे तो फिर मैं सुबह ही खा लिया करूँगा। बिलाल शाह ने झुककर मेरे सामने ट्रे रख दी। वो हौले हौले काँप रहा था। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई अहम वाक़या रूनुमा हुआ है। ट्रे में थोड़े से खाली शोरबे के सिवा और कुछ नहीं था। क्या हुआ बिलाल शाह? बिलाल शाह के पास मुझे सुनाने के लिए 2 अहम वाक़यात थे, एक संजीदा और दूसरा कदरे मज़ाहिया। तो तरतीब के लिहाज से पहले संजीदा वाक़या सुन लीजिए। 8:30-9 बजे के करीब जब बिलाल शाह मेरे लिए खाना ला रहा था, रास्ते में एक शख्स को देखकर ठिठक गया। ये शख्स खेतों में कुछ पुरस्रार अंदाज से बैठा था। बिलाल शाह को जुस्तजू हुई और वो उसके करीब चला गया। वो सहारनपुर के पटवारी का बेटा था और खाले के किनारे बैठा अपनी कमीज़ धो रहा था। खाला पानी की उस नाली को कहते हैं जो कुएं का पानी खेतों तक ले जाती है। बिलाल शाह अक्कू नामी उस नौजवान को देखकर मशकूक सा हो गया। इतने अंधेरे में खाले के किनारे कपड़े धोने से उसका क्या मकसद था? अगर वो कुछ धोना ही चाहता था तो कुएं पर जाकर धो सकता था। यूं भी उस नौजवान का चाल चलन कुछ दुरुस्त नहीं था। वो खासा बददिमाग और हदछुट मशहूर था। बिलाल शाह ने दुआ सलाम के बाद वहाँ से खिसक जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो अपनी लालटेन की रोशनी में देख चुका था कि अक्कू एक खून आलूद कमीज़ धोने में मसरूफ़ है। बिलाल शाह को देखकर अक्कू का घबराना और फिर कमीज़ को छुपाने की कोशिश करना ऐसी बातें नहीं थीं जो आसानी से नज़रअंदाज की जा सकती। मुझे बिलाल शाह की अक्लमंदी पर थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ। उसका जल्दी से वहाँ से निकल आना दुरुस्त फ़ैसला था। अगर अक्कू ने वाकई कोई गैर कानूनी काम किया था तो अपना पोल खुलने के खौफ से वो उस जगह तन्हा बिलाल शाह को नुकसान भी पहुंचा सकता था। बिलाल शाह ने सोचा था कि यहाँ पहुंचकर फ़ौरन मुझे इस वाक़े से आगाह करेगा, लेकिन यहाँ से दूसरा वाक़या शुरू हुआ जिसे मैंने मज़ाहिया बताया और जिसकी वजह से बिलाल शाह को मेरे तक पहुँचने में इतनी देर लगी। हुआ यूँ कि बिलाल शाह जब घर से कोई 1 फर्लॉन्ग के फासले पर था तो एक कुत्ते ने उसे घेर लिया। ये जगह कस्बे के जौहड़ और मस्जिद के दरमियान वाक़या थी। दोनों तरफ ऊंची ऊंची घास थी, दरमियान में रास्ता सा बना था। रात के वक्त यहाँ आमदोरफ्त ना होने के बराबर होती थी और उस रात तो खासी सर्दी थी। बिलाल शाह जब उस रास्ते के ऐन दरमियान पहुँचा तो एक त्यो हैकल कुत्ते ने उसे खुशामदीद कहा। यह आवारा कुत्ता न जाने कहाँ से चहलकदमी करता आ धमका था। बिलाल शाह को देखकर वो हुर्राया
اس سے آگے کا ذکر بلال شاہ سے سنیے۔ جب میں نے کتے کی بری نیت دیکھی تو فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ کتا دیکھ کر ہرائے تو فوراً نیچے بیٹھ جاؤ، اور واقعی سچ کہتے ہیں۔ اگر میں بیٹھ نہ جاتا تو کتا ضرور میری ٹانگ کو چکھتا۔ میں بیٹھ گیا اور کتا میرے سامنے کھڑا دم ہلاتا رہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مسلسل مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے سوچا ابھی چلا جائے گا، لیکن وہ بھی شاید سارے کاموں سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ سردی میں میرا جسم اکڑا جا رہا تھا، لیکن جو ہی میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا، کتا بھی کھڑا ہو کر دم ہلانے لگتا۔ وہ 1-2 قدم میری طرف بڑھتا اور میں پھر وہیں بیٹھ جاتا۔ اس سے پہلے بھی میرے ایک جاننے والے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی کہ کوئی خدا کا بندہ ڈنڈے لاٹھی سمیت ادھر آ نکلے اور اس مصیبت سے میری جان چھڑائے، یا کوئی آوارہ کتا ہی اس طرف آ جائے جسے دیکھ کر یہ موذی اپنی جگہ سے ہلے، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور اس طرح بیٹھا رہا تو اکڑ کر مر جاؤں گا۔ پھر ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں نے آپ کے کھانے میں سے ایک روٹی نکال کر کتے کی طرف پھینکی۔ وہ 2 لقموں میں روٹی کھا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے ایک ساتھ 2 روٹیاں اس کی طرف پھینکی، اور جب وہ کھانے لگا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن ابھی چند قدم ہی گیا ہوں گا کہ وہ میری طرف لپکا۔ مجبوراً میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس دفعہ سالن میں سے بوٹیاں نکال کر اسے رشوت دی، لیکن وہ یہ رشوت بھی ہضم کر گیا اور ٹلا پھر بھی نہیں۔ میں نے کہا قصہ مختصر کرو، آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ بلال شاہ نے ایک سر داغ بھری، اور تب میں نے دیکھا کہ اس نے تہبند کی جگہ گرم اونی چادر باندھ رکھی ہے۔ وہ خجالت سے ہنسا اور پھر میرے پاس بیٹھتا ہوا بولا، چودھری صاحب، وہ ظالم میری دھوتی کھینچ کھینچ کر مجھے اٹھاتا رہا۔ مجبوراً میں نے دھوتی کھول کر اس کے حوالے کر دی۔ پھر زمین پر بیٹھے بیٹھے میں آگے کو کھسکنے لگا اور کھیت میں گھس کر دوسری طرف نکل گیا۔ میں نے بلال شاہ کو کئی دفعہ کہا تھا کہ اس طرف سے نہ آیا کرے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ یہی بات آج اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ تھی کہ نور پٹواری کا بیٹا اکو اگر واقعی اپنی خون آلود قمیض دھو رہا تھا تو اس نے کیا گل کھلایا تھا؟ اگر اس نے کسی کو قتل یا زخمی کیا تھا اور یہ واقعہ سہارنپور یا ارد گرد کے کسی گاؤں میں ہوا تھا تو صبح تک اس کی خبر آنا لازمی تھی۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ لالٹین کی مدھم روشنی میں بلال شاہ کو صرف شبہ ہی ہوا ہو۔ اطلاع اہم ضرور تھی، لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ میں اسی وقت وردی پہن کر اکرم عرف اکو کو ڈھونڈنے چل پڑتا۔ بلال شاہ کے واپس جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ عموماً پولیس والے خواہ مخواہ کی مصیبت مول نہیں لیا کرتے۔ بعض اوقات تو وہ اپنے علاقے میں ہونے والے نہایت سنگین قسم کے واقعات سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے، لیکن میں اپنے آپ کو کبھی ایسی چشم پوشی پر آمادہ نہیں کر سکا۔ یوں بھی ان دنوں میں کچھ زیادہ مصروف نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں مصروف ہوتا تو بلال شاہ کو نظر انداز کر دیتا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا کہ میں خود اس معاملے پر اتنی توجہ نہ دیتا جتنی میں نے دی۔ رات تو سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، لیکن صبح مجھے اس بات سے فکر لاحق ہوئی کہ رات بلال شاہ کو اکیلے واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر اکو مجرم تھا اور وہ اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا تھا تو عین ممکن تھا وہ بلال شاہ کے گھر پہنچتا اور صبح بلال شاہ کی گردن کٹی ہوئی ملتی۔ میں نے تصور میں بلال شاہ کی بیوی کو اس کی لاش پر بین کرتے دیکھا، چھوٹے کے ابا تجھے کہا تھا یہ کام چھوڑ دے، اب کون تیرے 7 بچوں کا سہارا بنے گا؟ ذہن کہیں سے کہیں بھٹک رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور جلدی جلدی تھانے پہنچنے کی تیاری کرنے لگا۔ جس وقت میں تھانے میں داخل ہوا، بلال شاہ میرے کمرے کے سامنے بیٹھا کوئی 2 گز لمبا گنا چوس رہا تھا۔ چاروں طرف چھلکے بکھرے پڑے تھے۔ اس کا بھگیاڑ جیسا منہ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے قطرے اطمینان ہوا۔ میں نے کمرہ کھلوایا اور جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ 2 عدد سنتری بما 1 کانسٹیبل کے نور پٹواری کے گھر بھیجے۔ قریباً 10 بجے وہ اکرم عرف اکو کو تھانے لے آئے۔ وہ مضبوط جسم کا
26-27 سالہ نوجوان تھا، رنگ گندمی اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ اس کا چہرہ اس کی پریشانی کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی۔ چودھری صاحب خیریت تو ہے؟ وہ لرزاں آواز میں بولا۔ ہاں اکو، خیریت ہی ہے، میں نے اس کے سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک میری نظر ایک جگہ پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ میں نے اطمینان سے کہا، اکو تو نے قمیص تو شاید بدل لی ہے، لیکن بنیان وہی ہے جو تو کل پہنے ہوئے تھا۔ کیا مطلب جی؟ وہ شدید گھبراہٹ میں بولا۔ اس کا لہجہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ میں نے اس کے کھلے گریبان کو انگلی سے تھوڑا سا اور کھولا اور قمیص کے نیچے سے اس کی میلی کچیلی بنیان جھانک رہی تھی۔ اس کے گلے کے قریب ہلکا سا سرخ دھبا نظر آ رہا تھا۔ ذرا یہ قمیض اتارو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کچھ پس و پیش کے بعد اکو نے قمیض اتار دی۔ بنیان پر 3-4 جگہ ایسے ہی دھبے نظر آ رہے تھے۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر قمیض پر کسی گیلی شے سے داغ پڑ جائے تو اس کا اثر نیچے پہنے ہوئے کپڑے پر بھی ہوتا ہے۔ اکو کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی قمیض کے دھبے بنیان پر منتقل ہوئے تھے اور یہ بنیان چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اکو سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اکو ہراساں لہجے میں بولا، چودھری صاحب، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ لگتا ہے بلال شاہ نے آپ کو کوئی غلط اطلاع دی ہے۔ اس نے رات مجھے کھالے پر کپڑے دھوتے دیکھا تھا۔ تم خود ہی تسلیم کر رہے ہو کہ مجھے ملنے والی اطلاع غلط نہیں تھی۔ چودھری صاحب، کھالے پر بیٹھ کر کپڑے دھونا کوئی جرم تو نہیں ہے، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے کسی کا خون کر دیا ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ خون کسی بندے کا نہیں تو کس کا ہے؟ اکو اعتماد سے بولا، جناب میں نے ایک بکری ذبح کی تھی، وہ بیمار تھی۔ مالک نے کہا، ذرا چھری پھیر دو۔ میں نے چھری پھیر دی۔ اس کا خون اچھل کر میرے کپڑوں پر گرا۔ بہت خوب، بہانہ اچھا ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارا شکریہ ادا کر کے تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ سب سے پہلے تو تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ ذبح شدہ بکری کس کی تھی اور کہاں ہے۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ چودھری صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ماسٹر کرم دین اپنی بیٹھک میں قصہ یوسف زلیخا پڑھاتے ہیں۔ ہم 3-4 دوست روز سننے جاتے ہیں۔ قصہ سن کر میں واپس آ رہا تھا کہ کھیتوں میں ایک آدمی بیٹھا نظر آیا۔ میں نے قریب پہنچ کر دیکھا، وہ کوئی مسافر تھا۔ اس کی گٹھڑی قریب ہی پڑی تھی، زمین پر ایک بیمار بکری لیٹی تھی۔ مسافر نے بتایا کہ وہ دور سے آ رہا ہے، راستے میں بکری نے کچھ کھا لیا ہے، امید نہیں کہ بچے گی، اگر ہو سکے تو اسے ذبح کر دو۔ اور تم نے اسے ذبح کر دیا۔ پھر تم کہو گے کہ مسافر ذبح شدہ بکری کندھے پر لاد کر آگے روانہ ہو گیا اور تم کھالے پر اپنے کپڑے دھونے بیٹھ گئے۔ اچھی کہانی ہے، اور مجھے پہلے سے پتا تھا کوئی کہانی تمہارے دماغ میں کل بلا رہی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنی یہ بنیان اتار کر تم میرے حوالے کر دو۔ میرے کہنے پر اکو نے بمشکل بنیان اتاری۔ میں نے کانسٹیبل کو اسے حوالات میں بند کرنے کا حکم دیا تو وہ چیخنے چلانے لگا، لیکن تھانوں میں ایسی چیخ و پکار کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اس کے جانے کے بعد میرا سب انسپکٹر کہنے لگا، نواز صاحب، مجھے تو اس معاملے میں کوئی جان نظر نہیں آتی، آپ خواہ مخواہ تفتیش کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ فرزند علی، تمہارا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اکو نے واقعی بکری ذبح کی ہو، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں کہ اس کی بات پر یقین کر لوں۔ بکری ذبح ہونے سے پہلے تڑپتی ضرور ہے، لیکن ہاتھا پائی نہیں کرتی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اکو کی کل کسی سے زبردست ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور عین ممکن ہے یہ ہاتھا پائی مقتول سے ہی ہوئی ہو۔ اکو کے جسم پر کئی جگہ تازہ خراشیں ہیں، اور اگر میں غلط اندازہ نہیں لگا رہا تو اس کا بایاں کندھا اترا ہوا ہے یا اس میں سخت موچ ہے۔ تم نے دیکھا تھا اس نے قمیص کتنی مشکل سے اتاری تھی۔ فرزند علی کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ پھر وہ تو اکو کا کندھا چیک کرنے چل دیا، اور میں سوچنے لگا کہ ملزم کے لواحقین سے کس طرح نپٹا جائے۔ مجھے امید تھی کہ شام سے پہلے کسی واردات کی خبر آ جائے گی اور اکو کی خون آلود بنیان کا معمہ حل ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجبوراً مجھے اکو کو شخصی ضمانتوں پر
رہا کرنا پڑا۔ شاید رہا نہ ہی کرتا، لیکن قصبے کا ایک بااثر زمیندار نور پٹواری اور اس کے بیٹے کی حمایت کر رہا تھا۔ اس زمیندار کا نام محبت علی تھا۔ زمیندار کے لفظ سے ایک بھاری بھرکم اور ادھیڑ عمر شخصیت ذہن میں آتی ہے، لیکن محبت علی اس کے برعکس ایک دبلا پتلا نوجوان تھا۔ عموماً سفید کرتے اور تہبند میں ملبوس رہتا تھا۔ معمولی پڑھا لکھا بھی تھا۔ سیاہ چمکدار بالوں اور نوکدار مونچھوں نے جہاں اس کی وجاہت میں اضافہ کیا تھا، وہاں اس کے چہرے کو باروب بھی بنا دیا تھا۔ قصبے کے نواح میں اس کی وسیع حویلی تھی، سینکڑوں مزارع اور ملازم تھے۔ اکرم اور فکو بھی اس کے خاص آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ چھوڑنے کو تو میں نے اکو کو چھوڑ دیا تھا، لیکن خون آلود بنیان میرے پاس ہی تھی۔ میں اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اکو سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس نے اگر کوئی جرم کیا تھا تو اس کا پتہ چلنا ضروری تھا۔ عین ممکن ہے اس نے کسی کا خون ہی کر دیا ہو۔ مقتول کے ورثاء ملزموں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لاش غائب کر دی گئی ہو اور لواحقین کو ابھی پتہ ہی نہ چلا ہو۔ بہت سے امکانات تھے۔ دیکھا جائے تو یہ عام ڈگر سے قدرے ہٹا ہوا کیس تھا۔ عموماً جرم کا پتہ پہلے چل جاتا ہے اور پولیس کو مجرم تلاش کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مجرم مل گیا تھا اور میرا شک مجھے جرم ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 2-3 دن کے انتظار کے پاس میرے پاس واحد راستہ یہی رہ گیا تھا کہ خون آلود بنیان کا لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کی کوشش کروں۔ ان دنوں یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ یوں بھی سہارنپور ایک دور دراز تھانہ تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں نے یہ بنیان شہر پہنچا دی۔ اس بنیان کی رپورٹ ٹھیک 10ویں روز تھانے پہنچی۔ اس میں میرے شک کی تصدیق ہوئی تھی۔ کپڑے پر پائے جانے والے خون کے دھبے کسی بکری کے نہیں، انسان کے تھے۔ یہ ایک نہایت اہم رپورٹ تھی، لیکن اس رپورٹ کے ملنے سے 14 گھنٹے قبل ہی میں ملزم اکرم کو دوبارہ گرفتار کر چکا تھا۔ اس گرفتاری کی وجہ وہ لاش تھی جو قصبے کے نواح سے ملی تھی۔ یہ غیر آباد زمین تھی۔ خشک نالے کے ساتھ دور تک جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ انہی جھاڑیوں میں ایک مسخ شدہ انسانی لاش ملی تھی۔ 4-5 روز سے ان جھاڑیوں پر کوے، گدھ وغیرہ منڈلا رہے تھے۔ اس طرف بہت کم کسی کا جانا ہوتا تھا۔ پہلے تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی کتا، گیدڑ یا پالتو جانور مرا ہوا ہوگا۔ پھر ایک روز قصبے کے کچھ لڑکے کھیلتے کودتے ادھر جا نکلے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ نالے کے کنارے جھاڑیوں میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس لاش کو دیکھنا ایک پرکراہت عمل تھا۔ خدا ہر نظر کو ایسے بد نظاروں سے محروم رکھے۔ قصہ مختصر، کموں چیلوں نے لاش پر بہت کم گوشت رہنے دیا تھا، لیکن جو کچھ بھی موجود تھا وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ متوفی کی موت سینے کے گھاؤ سے ہوئی ہے۔ کسی تیز دھار آلے، خنجر یا چاقو وغیرہ سے اس کے دل کے مقام پر ضرب لگائی گئی۔ ہو سکتا ہے کچھ اور زخم بھی ہوں، لیکن مردار خور پرندوں کی چونچیں تمام شواہد ملیا میٹ کر چکی تھی۔ متوفی کے گلے میں ایک تعویذ بھی تھا۔ اس کا جوتا اور بچے کھچے کپڑے بھی برآمد ہوئے۔ یہ تمام اشیاء اس کی لاش کے ہمراہ عام لوگوں کے ملاحظے کے لیے رکھ دی گئی۔ قریبی دیہات سے لوگ دوپہر تک لاش دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ دوپہر کے وقت لاش پہچان لی گئی۔ کچھ افراد نے بتایا کہ یہ شخص نالے پار کے گاؤں کپور گڑھ کا ہے۔ کپور گڑھ کے چودھری پران کپور نے اسے ملازم رکھا ہوا ہے۔ پران کپور کا نام میں اس سے پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ کسی شادی بیاہ میں ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت شکل ذہن سے اتر گئی تھی۔ ویسے کہا جاتا تھا کہ وہ بڑا ٹہکے والا زوردار چودھری ہے۔ اس علاقے میں چودھری سہراب کے بعد سب سے زیادہ اثر و رسوخ اسی کا تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس کے ایک بیٹے نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن میں نے مصروفیت کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات تھی۔ بہرحال یہ موقع اس سے ملاقات کے لیے موزوں تھا۔ میں نے اپنے سب انسپکٹر فرزند علی کے ذریعے چودھری پران کپور کو پیغام بھجوایا کہ اس کے ایک بندے کی لاش ملی ہے۔ اس دوران میں نے اکو کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ چودھری پران خود تو نہیں آیا، لیکن اس کا ایک بیٹا چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ شام کے وقت سہارنپور پہنچ گیا۔ یہی لڑکا اس سے پہلے چودھری کی طرف سے کھانے کی دعوت لے کر آیا تھا۔ اس کا نام گوپال تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔
لاش تھانے سے باہر ایک کھلی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے گوپال کو لاش دکھائی اور وہ دیکھتی پہچان گیا کہ یہ ان کا آدمی ہے۔ لاش دیکھ کر ہم تھانے آ بیٹھے۔ گوپال شکل و صورت اور حلیے سے ایک باؤ قسم کا نوجوان لگتا تھا، کچھ پڑھا لکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ پتا جی کی طبیعت ذرا خراب تھی، اس لیے خود نہیں آ سکے۔ میں نے لاش کے بارے میں پوچھا تو بولا، انسپکٹر صاحب یہ ہمارے ہی آدمی کی لاش ہے، اس کا نام راجندر ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لڑک پن سے یہ پتا جی کے پاس رہا ہے، بڑا وفادار ملازم تھا، پتا جی کو اس کی موت کا بے حد افسوس ہوگا۔ گوپال میاں، تم لوگوں کو کسی پر شک ہے؟ میری توقع کے برعکس گوپال نے کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا۔ کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، ارد گرد کے 50 دیہات میں آج تک کسی نے ہمارے آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سمجھ نہیں آئی راجندر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گوپال سے آدھے گھنٹے کی گفتگو میں مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ اس نے ایک بھی پتے کی بات نہیں کی، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک مشکوک آدمی کئی دن سے زیر حراست ہے، ہو سکتا ہے اس واقعے میں اسی کا ہاتھ ہو۔ گوپال کی رگ تجسس تب بھی نہیں پھڑکی، حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں مشکوک شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات تھی۔ یوں لگتا تھا گوپال اور اس کے ساتھیوں کو اپنے آدمی کی موت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ لاش اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ اب اس کے پوسٹ مارٹم سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے متوفی کے جسم کے چند ٹکڑے احتیاط کے طور پر محفوظ کرا لیے۔ گوپال اور اس کے ساتھی لاش لے کر چلے گئے۔ میں ایک بار پھر وہیں کھڑا رہ گیا جہاں تھا۔ اس کا مطلب تھا جھاڑیوں سے برآمد ہونے والی لاش اور حوالاتی اکو میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ صبح تک میں پھر اسے رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا جب مجھے خون آلود بنیان کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ ملی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ایک ماہر انگریز سرجن کے مطابق یہ انسانی خون تھا۔ میرا سویا ہوا تجسس ایک دفعہ پھر بیدار ہو گیا۔ گوپال کپور کا بیان تھا کہ متوفی راجندر 10-11 روز سے غائب تھا۔ اکرم اور فکو بھی ٹھیک 12 روز پہلے کھیت میں اپنی قمیض دھوتا پایا گیا تھا۔ یہ بھی ظاہر تھا کہ مرنے والے کو تیز دھار آلے کی ضرب آئی ہے، کسی لاٹھی یا گولی نے اسے نشانہ نہیں بنایا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اکو کی بنیان پر پایا جانے والا خون راجندر کا ہی ہو؟ میں نے اپنی ملازمت کے دوران کبھی مذہب یا ذات برادری کو اپنے فرض کے آڑے نہیں آنے دیا۔ میں نے ہمیشہ مجرم کی تلاش کی، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ جرم کرنے والا ہندو، مسلمان یا عیسائی ہے، اپنا ہے یا بیگانہ۔ اس کیس میں بھی ایک مسلمان کے ملوث ہونے کا خدشہ تھا، لیکن میں سچ کو بے نقاب کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اگلے روز میں ایک ASI کے ساتھ چودھری پران کپور سے ملنے چل دیا۔ گھوڑوں پر سوار ہم بعد دوپہر کپور گڑھ پہنچے۔ پران کپور کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے گاؤں سے باہر ہمارا استقبال کیا۔ وہ ایک اونچا، لمبا، باروب شخص تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اس کی ٹھوڑی پر دونوں طرف لٹک رہی تھیں، ماتھے پر تلک تھا اور سر پر پگڑی۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بھاری بھرکم تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی شاندار حویلی میں آ گیا۔ حویلی کی سجاوٹ بناوٹ میں کسی حد تک شہری پن کی جھلک پائی جاتی تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ چودھری نے اپنی اولاد کو بری بھلی تعلیم دلوائی تھی۔ اس کے بیٹے سے تو میں پہلے ہی مل چکا تھا، بیٹی سے صحن میں ملاقات ہو گئی۔ وہ گھاس والے لان میں ایک آرام کرسی پر بیٹھی آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ چہرہ کسی رسالے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن شیشے کی تپائی پر رکھے ہوئے اس کے سفید گلابی پاؤں بتا رہے تھے کہ لڑکی خوبصورت ہوگی۔ اس نے ہمارے قدموں کی چاپ سن کر بھی رسالہ چہرے سے نہیں ہٹایا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو وہ رسالے میں بری طرح غرق ہے یا اس نے ہمیں حویلی میں داخل ہوتے وقت دیکھ لیا تھا۔ ہم اس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ چودھری کی بیٹھک عام سائز کے 3 کمروں سے کچھ ہی چھوٹی ہوگی۔ فرش پر دبیز قالین تھا۔ آرائش کا قدیم اور جدید سامان نظر آ رہا تھا۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ایک توپ تھی۔ جی ہاں، ایک مکمل توپ۔ وہ زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن بالکل صحیح حالت میں تھی۔ 2 چارپائیوں جتنی جگہ کے چاروں طرف سنہری زنجیر لگی ہوئی تھی۔ اندر توپ پڑی تھی۔ اطراف کے 2 پہیے بڑے اور پہلا چھوٹا تھا۔
نیچے فرش پر 4 کی ڈھیریوں میں 12 عدد گولے پڑے تھے۔ چودھری صاحب نے میری دلچسپی دیکھتے ہوئے بتایا کہ یہ اصلی توپ ہے اور 100 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک قابل استعمال ہے۔ پھر وہ مجھے توپ کا تاریخی پس منظر بتانے لگا۔ اس کے کسی دادے پر دادے نے یہ توپ مرہٹوں سے چھینی تھی اور یادگار کے طور پر اس خاندان کے پاس محفوظ چلی آ رہی تھی۔ چودھری پران کپور سے گفتگو کرنے کے بعد میں خاصا متاثر ہوا۔ واقعی وہ ایک زوردار چودھری تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران بیٹھک کے دروازے پر مسلح ملازم سر جھکائے دست بستہ کھڑے رہے۔ پلکیں جھپکنے اور سانس لینے کے سوا کسی نے جنبش تک نہیں کی۔ تعارف کے مرحلے سے گزر کر میں جلد ہی اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے لاش کا ذکر کیا تو چودھری نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ نواز صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں متوفی کے بارے میں کسی پر شک نہیں، نہ ہی ہم کوئی کیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، چودھری صاحب، بات شک کرنے یا نہ کرنے کی نہیں، میرے اندازے کے مطابق متوفی راجندر کو چاقو یا چھرا گھونپ کر ہلاک کیا گیا۔ یہ ہر طرح سے ایک پولیس کیس ہے، اس لیے تفتیش ضروری ہے۔ چودھری پران نے مونچھوں کو بل دیا۔ ٹھیک ہے تھانے دار، تم اگر کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہی چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ دراصل میرے آدمی نے خودکشی کی ہے۔ یہ میرا وفادار ملازم تھا اور میں اس پر ہر طرح کا اعتماد کرتا تھا۔ روپیہ پیسہ عام اس کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ کچھ روز پہلے میرا بیٹا گوپال شہر سے آیا تو اس نے فصلوں کی آمدن کا حساب کتاب چیک کیا۔ حساب میں کچھ 40,000 روپے کا فرق آیا۔ ان 40,000 میں سے 30,000 روپے آمدن کی مد میں درج نہیں کیے گئے تھے اور 10,000 روپے فرضی خرچ میں ڈال دیے گئے تھے اور اس کا ذمہ دار راجندر تھا۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور سخت سرزنش کی۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر حساب پورا کر دو ورنہ میں تمہیں پولیس میں دے دوں گا۔ راجندر پریشانی کے عالم میں میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر 10-11 روز اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر اس کی لاش ملنے کی اطلاع آئی۔ میرے ایک کارندے کا کہنا ہے کہ گاؤں سے نکلتے وقت راجندر بہت پریشان تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب موت ہی مجھے ذلت سے بچا سکتی ہے۔ چودھری پران کپور کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے آدمی کی موت کو خودکشی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مجھے اس رویے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے نزدیک اس کی 3 ہی وجوہات ہو سکتی تھی۔ نمبر 1، متوفی نے واقعی خودکشی کی تھی۔ نمبر 2، اس قتل میں چودھری پران یا اس کے خاندان کا اپنا ہاتھ تھا۔ نمبر 3، جن لوگوں نے راجندر کو قتل کیا تھا ان سے چودھری پران کی مفاہمت ہو گئی تھی اور اب چودھری پولیس کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ میں بظاہر چودھری پران کی باتیں سن رہا تھا لیکن میرا ذہن انہی سوچوں میں گم تھا۔ دفتن مجھے ذہن کی طرف سے چیخ و پکار کی آواز آئی۔ چودھری کی طرح میں نے بھی اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا۔ ذہن کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ چودھری کی بیٹی جو تھوڑی دیر پہلے کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی اب نہایت غصے کے عالم میں ایک ادھیڑ عمر شخص کو پیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی تھی اور مار کھانے والا زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ لڑکی کی عمر 19-20 سال رہی ہوگی اور اس کے بال شانوں پر لہرا رہے تھے اور پرکشش چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کے غضب کا نشانہ بننے والا کوئی گھریلو ملازم تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ یہ ایک نہایت تکلیف دہ منظر تھا لیکن چودھری پران نے اسے دیکھ کر ایک بلند قہقہا لگایا اور لاپرواہی سے کہا، ہماری بیٹی کو آج پھر غصہ آ گیا ہے۔ وہ ہمیں لے کر واپس بیٹھک میں آنے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے ذرا غصے سے کہا، چودھری صاحب، آپ اپنی بیٹی کو منع کیجیے۔ جسے وہ مار رہی ہے اس کی عمر آپ سے کم نہیں ہے۔ یک لخت چودھری پران کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ بولا، معاف کرنا تھانے دار، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، پولیس کیس نہیں۔ میں اس کا طنز سمجھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ادھیڑ عمر شخص کو مارتے مارتے لڑکی کے ہاتھ کی چھڑی ٹوٹ گئی۔ ایک ملازم تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے سر جھکا کر ایک دوسری چھڑی اپنی مالکہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ لڑکی کا سینہ غصے میں بری طرح ڈوب ابھر رہا تھا۔ پھر اس نے نئی چھڑی کو گھما کر پودوں میں پھینک دیا اور بڑبڑاتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ ادھیڑ عمر شخص زمین سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس منظر نے مجھے رنجیدہ کر دیا تھا۔ میں زیادہ دیر چودھری پران کے پاس نہ بیٹھ سکا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے ASI کے ساتھ حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔
گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم واپس سہارنپور کی طرف چل دیے۔ ابھی گاؤں سے باہر نکلی تھے کہ میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ سر پر ایک گٹھری اٹھائے لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں فوراً پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جسے تھوڑی دیر پہلے چودھری پران کی خوبرو بیٹی پیٹ رہی تھی۔ شاید مار کے دوران اس کی ٹانگ میں کوئی شدید چوٹ لگی تھی، اس سے چلنا دوبر ہو رہا تھا۔ میں نے گھوڑا اس کے پاس روکا اور پوچھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے ایک قریبی گاؤں کا نام لیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ ایک تھانے دار کے ساتھ بیٹھنے سے ڈرتا رہا، لیکن جب میں نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ بمشکل تیار ہو گیا۔ راستے میں اور ASI اس سے باتیں کرتے رہے۔ جلد ہی وہ کھل گیا۔ وہ اس خاندان کا ایک وفادار ملازم تھا، لیکن ان دنوں اس سے کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، اس نے اس کا دل دکھ اور رنج سے بھر دیا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ بہت جلد وہ ہمیں اپنا غمخوار سمجھنے لگا۔ روانی میں اس کے منہ سے کچھ ایسی باتیں بھی نکل گئیں جو ہمارے لیے انکشاف سے کم نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا ہے۔ اس کی بیماری کی اطلاع پر وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس نے آج صبح جانے کی اجازت مانگی تھی، لیکن دوپہر کی اجازت ملی تھی۔ اب دوپہر کی بھی سپہر ہونے والی تھی۔ وہ جلدی تیار ہو کر روانہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی بی بی یعنی چودھری کی بیٹی بیلا نے اسے ایک اور کام بتا دیا۔ وہ یہ کام کر کے واپس لوٹا تو وہ بولی کہ چائے بنا کر لاؤ۔ وہ چائے بنا کر لایا۔ جلدی میں جب وہ بیلا کو چائے دینے لگا تو وہ چھلک کر اس کی رانوں پر جا گری۔ اس پر بیلا سیخ پا ہو گئی۔ اس نے چھڑی اٹھائی اور اسے پیٹ ڈالا۔ اس نے بتایا کہ ملازم مردوں اور عورتوں کو پیٹنا بیلا کا روز کا معمول ہے۔ وہ لاڈ پیار سے بگڑی ہوئی، بے حد مغرور اور خود سر لڑکی ہے۔ چودھری پران اور اس کے بیٹوں کے متعلق بھی ادھیڑ عمر شخص نے کئی باتیں بتائیں، لیکن ان میں چغلی کا انداز نہیں تھا۔ وہ سادہ لوح شخص اپنے طور پر اپنے مالکوں کی شان، دبدبے اور بڑائی کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ چودھری کے متعلق اس نے بتایا کہ انہیں نازو سے جنون کی حد تک عشق ہے۔ کون نازو؟ میرا خیال تھا کہ نازو کوئی لڑکی ہوگی، لیکن نبی بخش یعنی اس ادھیڑ عمر شخص کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ نازو ایک گھوڑی ہے جی۔ آپ نازو کو نہیں جانتے؟ وہ آپ ہی کے گاؤں میں تو ہے۔ چودھری محبت علی کی ملکیت ہے۔ لاکھوں میں ایک گھوڑی ہے۔ سنا ہے چودھری پران نے اسے ایک میلے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے محبت علی سے سودا کرنا چاہا، 30,000 تک قیمت لگائی، لیکن محبت علی نہیں مانا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ چودھری پران نے سوگند کھائی تھی کہ وہ اس گھوڑی پر ایک دفعہ ضرور سواری کریں گے۔ گھوڑی، چودھری پران، محبت علی، بہت سے خیالات میرے ذہن میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ راجندر کا قتل بھی اسی گھوڑی کا شاخسانہ ہو؟ پھر مجھے یاد آیا کہ میں یہ گھوڑی دیکھ چکا ہوں۔ مجھے سواری کے جانوروں سے کوئی بہت زیادہ لگاؤ نہیں تھا، پھر بھی اچھی چیز نظر کو بھاتی ہے اور ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اکرم اور فکو کو شبے میں پکڑا تھا تو چودھری محبت علی تھانے میں اس کی ضمانت دینے آیا تھا۔ وہ جس گھوڑی پر آیا تھا وہ سفید داغوں والی ایک کمیت گھوڑی تھی۔ عیال سیدھے اور آنکھیں نہایت روشن تھیں۔ میری نظر کتنی دیر اس کی ہموار کمر اور خوبصورت ٹانگوں سے الجھتی رہی تھی۔ شاید میں نے گھوڑی کے متعلق محبت علی سے کوئی سوال بھی کیا تھا، تو اس کا مطلب تھا وہی نازو تھی جس کی لگن نے چودھری پران کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ نبی بخش میرے پیچھے بیٹھا مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ چودھری محبت علی تو اس گھوڑی پر جان چھڑکتا ہے جناب۔ ایک دفعہ اس کی کسی ملازم نے گھوڑی کو چھڑی مار دی تھی۔ محبت علی نے چارہ کاٹنے والے ٹوکے میں دے کر اس کا بازو ہی کٹوا دیا تھا۔ اگر کبھی گھوڑی بیمار ہو تو شہری ڈاکٹر اسے دیکھنے آتا ہے۔ 2 سائس اور 2 نوکر ہر وقت گھوڑی کے پاس رہتے ہیں۔ نبی بخش کی باتیں نہ جانے کب تک جاری رہتی ہیں، لیکن پھر اس کا گاؤں آ گیا۔ میں نے اسے گھوڑے سے اتار دیا۔ وہ گٹھری تھام کر لنگڑاتا ہوا چل دیا۔ اتنے میں ایک لڑکا اور لڑکی بھاگ کر آئے۔ لڑکی نے جلدی سے نبی بخش کی گٹھری تھام لی۔ لڑکے نے اسے لنگڑاتے دیکھا تو آہستگی سے اپنا کندھا سہارے کے لیے پیش کیا۔ میرے خیال میں وہ اس کا بیٹا اور بیٹی تھے۔ اپنے باپ کے لیے کتنا احترام تھا ان کے دل میں، اور پھر میری نگاہ میں وہ منظر بھی گھوم گیا جب یہی شخص گھاس پر لوٹیاں کھا رہا تھا اور ایک بے رحم ہاتھ اسے پیٹ رہا تھا۔
ہر شخص کسی چار دیواری میں قابل صد احترام ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس شخص کو چوراہے میں ذلیل کر رہے ہیں وہ کسی کا محترم ہوگا۔ کوئی بیوی اسے سرتاج کہتی ہوگی، کوئی بیٹی اسے ابا جان کہتی ہوگی، کسی ننھی منھی بہن کے لیے وہ بھائی جان ہوگا۔ ہم کچھ نہیں سوچتے۔ وہ ایک تاریک رات تھی۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں نے سردی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا چودھری پران اور چودھری محبت کے معاملے پر غور کر رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ چودھری پران کا آدمی راجندر محبت علی کی گھوڑی کھولنے کی کوشش میں ہلاک ہوا تھا۔ چودھری پران کا کہنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اسے اتنی دور آ کر خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نیک کام سے وہ اپنے گاؤں میں بھی فارغ ہو سکتا تھا، لیکن اگر ایسا ہوا تھا تو چودھری پران نے اپنے آدمی کے قتل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ وہ آسانی سے اپنے دشمن یعنی محبت علی پر قتل کا الزام لگا سکتا تھا۔ سوچوں کا تانا بانا پھیلتا جا رہا تھا۔ اچانک کچھ آوازیں سن کر میں چونک گیا۔ ایسی آوازیں دیہات میں اسی وقت سنائی دیتی ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، چور ڈاکو گھس آتے ہیں، کہیں کوئی لڑائی ہوتی ہے یا نہر وغیرہ کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اچھل کر بستر سے نیچے آیا اور ہولسٹر سے ریوالور نکال کر صحن کی طرف لپکا۔ گلی میں پہنچا تو مجھے ایک جانب روشنی دکھائی دی، کہیں آگ لگی ہوئی تھی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو آگ چودھری محبت علی کی بلند و بالا حویلی میں لگی تھی۔ میں نے اپنا گھوڑا کھولا اور سوار ہو کر تیزی سے حویلی کی طرف لپکا۔ ابھی میں حویلی سے نصف فرلانگ دور تھا کہ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی آواز آئی۔ پھر آواز کا رخ یکدم تبدیل ہو گیا۔ گھوڑ سوار کسی گلی میں مڑ گئے تھے۔ چند قدم آگے مجھے 15-20 دیہاتی نظر آئے۔ گھوڑ سواروں نے یقیناً انہیں دیکھ کر ہی رخ بدلا تھا۔ مجھے دیکھتی لوگوں نے پکار کر بتایا کہ بھاگنے والے اس گلی میں گئے ہیں۔ میں نے بلا تاخیر گھوڑا اس جانب موڑ دیا۔ اس وقت یکے بعد دیگرے 7-8 فائر ہوئے۔ میں نے 2 گھڑ سواروں کو خوف کے عالم میں واپس لپکتے دیکھا۔ انہوں نے مجھے چیخ کر کہا، آگے نہ جاؤ، ڈاکو رائفلوں سے مسلح ہیں، انہوں نے کئی آدمی ہلاک کر دیے۔ یہ ایک روح فرسا خبر تھی، لیکن ڈر کر رک جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پر ذرا جھک کر تیزی سے اندھی گلی میں لپکا۔ گلی کے اختتام پر مجھے چند ہیولے نظر آئے۔ 4 افراد زمین پر پڑے تھے اور ایک آدمی جو شدید زخمی تھا ٹانگوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا، لڑکھڑانے والے شخص کو سہارا دیا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگی تھیں۔ زخمی کو ایک بند دروازے کے سامنے ڈال کر میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور ایک خوفزدہ صورت نظر آئی۔ یہ ایک نوجوان تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ میں نے اسے لالٹین جھپٹی اور زمیں بوس افراد کا معائنہ کرنے لگا۔ 2 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے تھے، ایک معمولی زخمی ہوا تھا۔ چوتھے شخص کو دیکھ کر میں بری طرح چونکا۔ وہ بلال شاہ تھا۔ وہ ایک مرے ہوئے شخص پر اوندے منہ پڑا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ اس دفعہ وہ کام آ گیا ہے، لیکن پھر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے لالٹین اوپر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس دوران گلی کے کچھ اور دروازے کھل گئے۔ جلدی وقوعے پر لوگوں کا ہجوم نظر آنے لگا۔ مرنے والوں کے ورثاء لاشیں پہچان کر چیخنے چلانے لگے۔ کچھ لوگ ڈاکوؤں کے تعاقب کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا سہارنپور کی تاریک رات میں ڈاکوؤں کو ڈھونڈنا سمندر میں گرا ہوا سکہ تلاش کرنا تھا۔ یہ علاقہ اگر ڈاکوؤں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا تو اس کی کچھ وجہ تھی۔ یہاں کا چپا چپا پناہ گاہ اور گوشہ گوشہ گھات تھا۔ چودھری محبت علی کی حویلی میں بھڑکنے والی آگ مدھم پڑ چکی تھی، لیکن روشنی ابھی تک برقرار تھی۔ ڈاکوؤں سے مایوس ہو کر لوگ حویلی کی طرف لپکے۔ میں جب گھوڑا دوڑاتا وہاں پہنچا تو چودھری کے آدمی اور ارد گرد کے لوگ آگ پر پوری طرح قابو پا چکے تھے۔ آگ حویلی کے صرف ایک حصے تک ہی محدود رہی تھی۔ میں حویلی میں داخل ہوا تو محبت علی کہیں نظر نہیں آیا۔ 2-3 کمرے بھسم ہو گئے تھے۔ جلے ہوئے شہتیروں اور لکڑی کے دروازوں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد محبت علی بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ڈاکو حویلی سے کچھ بھی لے جانے میں ناکام رہے ہیں۔
تمام دروازے مقفل اور پہرے دار چوکنے تھے۔ جاتے جاتے وہ مایوسی اور غصے میں حویلی کے ایک کمرے میں جلتی ہوئی لالٹین پھینک گئے تھے جس سے آگ بھڑکی۔ اس علاقے میں اس قسم کے واقعات روزمرہ کا معمول تھے، لیکن سہارنپور میں تھانہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہی کوئی واردات ہوتی تھی۔ اس دفعہ کی واردات خاصی سنگین تھی۔ 2 افراد کی ہلاکت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اپنی طرف سے تو بلال شاہ بھی مر گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اسے گولی نہیں لگی تھی۔ ہر معاملے میں آگے بڑھ کر ٹانگ اڑانا بلال شاہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کئی دفعہ اس کی زبردست درگت بنی تھی، کئی مرتبہ مرتے مرتے بچا تھا، لیکن باز آنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اس بار میں نے اسے سرزنش کی کہ اسے کیا ضرورت تھی سارے گاؤں کا ماما بننے کی۔ خالی ہاتھ ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگنے سے اسے کون سا وکٹوریہ کراس مل جاتا۔ بلال شاہ میری جھاڑ سنتا رہا اور مسکراتا رہا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ کوئی اہم بات جانتا ہے۔ اسے کوئی اہم بات معلوم ہونے کی 2 ہی نشانیاں ہوتی ہیں، یا تو میرے کمرے میں داخل ہوتی وہ بلند آواز سے بولنے لگتا تھا، یا عین کمرے کے دہلیز پر اسے ٹھوکر لگتی تھی اور وہ کسی چیز پر گرتے گرتے بچتا تھا۔ لیکن اس کے خبردار ہونے کی ایک اور علامت بھی تھی۔ اگر وہ کوئی اہم اطلاع پیٹ میں لیے ہوتا تھا تو میری جھاڑ سن کر بھی اسے غصہ نہیں آتا تھا، اور اس وقت یہی خاص علامت ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے بات بدل کر کہا، ویسے شاباش ہے یہ تیری بہادری کہ اتنی سردی میں لحاف سے نکل کر ننگے پاؤں بھاگتا چلا گیا۔ وہ مسکرا کر بولا، خان صاحب جوتی تو میری راستے میں اتری تھی، لیکن جوتی گم ہونے کا مجھے غم نہیں۔ کیوں؟ مسجد سے اٹھائی تھی؟ نہیں جناب، بس پیسے پورے ہو گئے۔ وہ کیسے؟ ایک اہم اطلاع ہے آپ کے لیے۔ اب بتاؤ بھی کہ جوتے کے پیسے لوگے؟ خان صاحب، چودھری محبت علی نے آپ سے کہا تھا نا کہ ڈاکے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس نے غلط کہا تھا۔ کیا مطلب؟ جناب، اس کی گھوڑی چوری ہو گئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بلال شاہ نے ایک طویل کش سے چوتھائی سگریٹ پھونک کر کہا، خان صاحب، چودھری محبت کے پاس ایک گھوڑی ہے، بڑی اعلیٰ نسل کی، نازو نام ہے اس کا۔ ہاں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، تم آگے بتاؤ۔ کل رات جب چودھری کی حویلی میں ڈاکو پڑے میں بھی جاگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شور سن کر میں فوراً گلی میں آ گیا۔ چودھری کی حویلی سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ 8-10 گھڑ سوار سرپٹ بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا وہ کون لوگ ہیں۔ جب وہ میرے قریب سے گزرے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گاؤں کے آدمی نہیں بلکہ ڈاکو ہیں۔ ان کے درمیان مجھے ایک خالی گھوڑی بھی نظر آئی۔ اس وقت مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ یہ چودھری محبت علی کی گھوڑی ہے۔ یہ تو میں نے بعد میں سوچا، مجھے شک سا ہو رہا تھا۔ آج صبح میں نے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی۔ تھان کا ایک ملازم میرا دوست ہے، میں نے اس کو کریدا۔ اس نے بتایا کہ اسے صحیح بات کا تو علم نہیں، لیکن تھان کا وہ حصہ جہاں گھوڑی بندھی ہوئی تھی بند پڑا ہے۔ گھوڑی کا سائز بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ بلال شاہ نے رک کر ایک اور گہرا کش لیا، پھر ایک آنکھ دبا کر بولا، خان صاحب، مجھ سے لکھوا لیں، چودھری کی گھوڑی چوری ہو چکی ہے۔ اگر مجھے پہلے سے یہ ساری بات معلوم نہ ہوتی تو شاید میں اتنی جلدی بلال شاہ کی بات پر یقین نہ کرتا، لیکن اب میرا ذہن بلال شاہ کی تائید کر رہا تھا۔ اگر واقعی چودھری محبت کی گھوڑی چوری ہوئی تھی تو گاؤں کے 2 افراد کے قاتلوں کا سراغ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا گھوڑی چوری کرنے کے لیے چودھری پران کپور کے آدمی آئے تھے، اور چودھری پران کپور ہی دوہرے قتل کا بڑا مجرم تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بلال شاہ کی اطلاع اس کیس کو اتنا آسان کر دے گی۔ عین ممکن تھا کہ چودھری پران نے اپنے آدمی بھیجنے کی بجائے کسی بدنام ڈاکو کی مدد لی ہو، لیکن کچھ بھی تھا، اصل مجرم تو پران ہی قرار پاتا تھا۔ میں نے ایک آدمی چودھری محبت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ پتہ چلا کہ وہ قصبے سے باہر ہے۔ اس روز میں چودھری کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اگلے روز میں ایک چھاپا مار پارٹی کے ساتھ چودھری پران کی طرف روانہ ہوا۔ شام سے کچھ پہلے ہم کپور گڑھ پہنچے۔ چودھری تپاک سے ملا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نظر نہیں آتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ کہیں گھوڑی کی چوری میں کوئی اور شخص تو ملوث نہیں، لیکن پھر بہت جلد مجھے یہ خیال ذہن سے جھٹکنا پڑا۔ موجودہ حالات جس شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ صرف اور صرف پران تھا۔ میں لمبی چوڑی تمہید کے بغیر اصل موضوع پر آ گیا۔ میری بات سن کر چودھری کا چہرہ
لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا، تھانے دار، یہ وہ گھر ہے جہاں انگریز بہادر بھی سر جھکا کر آتے۔ اس حویلی میں تو کیا اس گاؤں میں بھی کبھی کوئی پولیس والا وارنٹ لے کر داخل نہیں ہو سکا۔ تم مجھ پر قتل اور چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ مجھے پتا تھا چودھری ایسے ہی بھڑکے گا، لیکن میں اس علاقے سے جنگل کا قانون ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ درندوں سے آنکھیں چار کیے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے یہاں کے لوگ چودھری سوراب کا حشر دیکھ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک چودھری کی حویلی میں بیٹھ کر اس پر قتل کا الزام لگانے کے بعد بھی میں زندہ تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واردات آپ کی ایما پر ہوئی ہے، لیکن کچھ آدمیوں کو پہچانا گیا ہے اور وہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا، لیکن خطا گیا۔ چودھری کا چہرہ اور بھی سخت ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا، انسپکٹر، پہلے میرے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈ لو، پھر یہاں آنا۔ اگر میرے گاؤں کے کسی باشندے پر اس واردات کا الزام ثابت ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مجھے چودھری کی بات سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ واردات پیشہ ور ڈاکوؤں سے کروائی تھی، لیکن کچھ بھی تھا، گھوڑی تو اسی کے پاس موجود تھی اور گھوڑی برآمد ہونے سے سارا کیس صاف ہو سکتا تھا۔ میں نے چودھری سے کہا، ٹھیک ہے، اب میں آپ کے پاس ثبوت لے کر ہی آؤں گا۔ کپور گڑھ سے واپسی کے بعد میں سیدھا چودھری محبت کی حویلی پہنچا۔ خوش قسمتی سے وہ واپس آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں بے خواب تھیں۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتی میں سمجھ گیا کہ یہاں شراب پی جاتی رہی ہے۔ جلے سگریٹوں کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ چودھری صاحب، میرا خیال ہے اب تک آپ کو اپنی گھوڑی کے گم ہونے کا پتہ چل چکا ہوگا۔ کون سی گھوڑی؟ محبت علی نے خمار آلود لہجے میں کہا، وہی آپ کی چہیتی گھوڑی نازو۔ اچھا، وہ گم کب ہوئی ہے؟ اسے تو میں نے خود گولی ماری ہے۔ کیا کہہ رہے؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ ہاں انسپکٹر، محبت علی نے ہچکی لے کر کہا، اس بیچاری کو پرسوں ایک باولے کتے نے کاٹ لیا تھا، اس پر بھی اثر ہو گیا۔ آج وہ زیادہ بیمار ہو گئی، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی، بس میں نے گولی مار دی۔ مجھے چودھری کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھے دکھائیں گے اس کی لاش؟ ہاں ہاں، دیکھ لو اس بد نصیب کو۔ چودھری ڈگمگاتا ہوا اٹھا۔ وہ صاف طور پر بہک رہا تھا۔ میرے آگے چلتا ہوا وہ صحن میں پہنچا اور پھر وہاں سے طویلے میں۔ میں نے دیکھا کہ 3-4 آدمی کچی زمین کو کھود کر ایک گڑھا بنا رہے ہیں۔ گڑھے کے قریب ہی ایک گھوڑی مردہ پڑی تھی۔ میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ ہلکے سرخ رنگ کی ایک نہایت خوبصورت گھوڑی تھی۔ گردن کے قریب ایک خوبصورت سفید داغ تھا، لیکن اب یہ داغ نظر نہیں آ رہا تھا، اس پر خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ خون گھوڑی کی کنپٹی سے برآمد ہوا تھا۔ وہاں گولیوں کے 2 زخم تھے اور ان پر مکھیاں بھن بھن آ رہی تھیں۔ محبت علی گھوڑی کے قریب بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ موقع پر موجود تمام افراد بالکل خاموش تھے۔ جانور کی موت نے ان پر گہری افسردگی طاری کر رکھی تھی۔ گڑھا مکمل ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی تراش خراش کے بعد کھدائی کرنے والے باہر نکل آئے۔ 7-8 آدمیوں نے مل کر گھوڑی کو آرام سے گڑھے میں اتار دیا۔ حویلی کے پچھواڑے میں لالٹینوں کی مدھم روشنی میں یہ ایک عجیب منظر تھا۔ چودھری محبت علی پر رکت طاری تھی۔ اس نے آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو اپنی چادر سے صاف کیا، پھر وہی چادر اتار کر گھوڑی کے اوپر پھیلا دی۔ ایک دوسرے شخص نے بھی اپنی گرم چادر گھوڑی کے مردہ جسم پر ڈال دی۔ تب تدفین کا عمل شروع ہوا۔ چودھری یہ منظر دیکھے بغیر میرے ساتھ بیٹھک میں واپس آ گیا۔ میرا ذہن کسی گہری سازش کی خبر دے رہا تھا۔ گھوڑی کو چوری کیا گیا تھا۔ عین ممکن تھا اسے چودھری پران نے گولی ماری ہو، لیکن بات پھر وہی مدعی سست اور گواہ چست والی تھی۔ چودھری محبت کہہ رہا تھا گولی اس نے خود ماری ہے اور اس کی گھوڑی بیمار تھی۔ اب بات مجھ پر واضح ہو رہی تھی۔ 2 پرانے حریف،
پولیس کو بیچ میں لائے بغیر ایک دوسرے سے بدلے چکا رہے تھے۔ ایک طرح سے وہ پولیس کو بیوقوف بنا رہے تھے، لیکن میں اب مزید بیوقوف بننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ صرف دو چودھریوں کا معاملہ نہیں تھا، اس سے کئی دوسرے انسانوں کی زندگی بھی متاثر ہوئی تھی۔ صرف 3 روز بیشتر تھانے سے چند فرلانگ دور 2 افراد گھوڑی چوروں کی فائرنگ کا نشانہ بن چکے تھے، 3 افراد شدید زخمی ہوئے تھے، اور اب چودھری محبت صاف انکار کر رہا تھا کہ اس کی گھوڑی کو چوری یا ہلاک کیا گیا۔ اس کا رویہ اس بات کی خبر بھی دے رہا تھا کہ وہ چودھری پران کپور کے خلاف جوابی کارروائی سے باز نہیں آئے گا۔ میں اور محبت علی آمنے سامنے بیٹھے تھے، وہ ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ شاید ہم خلط کرنے والے سیال کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، چودھری محبت، یہ کھیل اب ختم ہونا چاہیے۔ اپنے معاملات اب قانون کے سپرد کر دو۔ میں جانتا ہوں تم اور چودھری پران آگ اور خون کا کھیل کھیل رہے ہو۔ محبت علی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم کچھ نہیں جانتے تھانے دار۔ میں سب کچھ جانتا ہوں چودھری محبت، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم راجندر کے قاتل ہو۔ اکرم اور فکو کے ہاتھوں اسے قتل کرانے والے تم ہی تھے۔ چودھری محبت خمار آلود نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، مجھے کیا ضرورت تھی اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی؟ تمہیں ضرورت تھی چودھری محبت، اس لیے کہ وہ چودھری پران کا آدمی تھا اور تمہاری گھوڑی چوری کرنے کے لیے تمہاری حویلی میں داخل ہوا تھا۔ تمہیں بروقت اطلاع ہو گئی، تمہارے آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا، بالآخر نالے کے کنارے جھاڑیوں میں اسے تمہارے پالتو ہنڈے اکو نے جا لیا اور چھری سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا۔ بعد ازاں جب وہ رات کے اندھیرے میں ایک کھیت میں بیٹھا اپنی خون آلود قمیض دھو رہا تھا، میرے ایک کارندے نے اسے دیکھ لیا۔ تم خیالی گھوڑے دوڑا رہے ہو، یہ باتیں فرضی ہیں تھانے دار، اور یہ بھی فرضی ہے کہ تمہاری چہیتی گھوڑی چوری ہوئی تھی اور چودھری پران نے اس پر سواری کرنے کے بعد اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے تاکہ تم اس کی لاش پر آنسو بہا سکو۔ نہیں چودھری، یہ باتیں فرضی نہیں ہیں۔ اس رات چودھری پران کے آدمیوں نے تمہاری حویلی میں اسی لیے آگ لگائی تھی تاکہ تمہاری نازوں کو اغوا کیا جا سکے۔ جب تمہارے طویلے اور حویلی کے رکھوالے آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف تھے، پران کے آدمی نہایت صفائی سے گھوڑی کھول کر لے گئے تھے۔ کیا تم ان باتوں سے انکار کر سکتے ہو؟ چودھری محبت خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اٹھ کر الماری سے بوتل نکالی اور گلاس بھرنے لگا۔ شراب کی شدید طلب اسے ہر احتیاط بالائے طاق رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک طویل اور تلخ گھونٹ لے کر وہ بولا، تم ہوشیار آدمی ہو تھانے دار، تمہاری زیادہ تر باتیں ٹھیک ہیں، تو غلط کون سی ہے؟ نازوں کو گولی میں نے خود ہی ماری ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا، لیکن کیوں؟ میں اس کے لیے مجبور تھا تھانے دار۔ وہ اب میری سواری کے قابل نہیں رہی تھی، وہ جھوٹی ہو چکی تھی۔ چودھری پران اس پر سواری کر چکا تھا۔ اپنی ضد پوری کرنے کے بعد اس نے نازوں کو سہارنپور کے راستے پر چھوڑ دیا تھا۔ آج دوپہر وہ تنہا حویلی کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ اپنے انجام سے آگاہ ہو چکی تھی۔ چودھری محبت نے اشک بار نگاہوں سے اپنے لرزاں ہاتھ کو دیکھا۔ اس ہاتھ سے میں نے اپنی پیاری نازوں کو گولی سے اڑا دیا۔ میں خاموشی سے بیٹھا اس روایتی چودھری کے عجیب جذبوں اور خود ساختہ معیاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ چودھری محبت، اس کا مطلب ہے تم یہ بات بھی مانتے ہو کہ کپور گڑھ کے راجندر نامی شخص کا قتل تم نے کیا؟ نشے کے باوجود نوجوان چودھری کے حواس قائم تھے۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، نہیں تھانے دار، نہ تو میں نے یہ قتل کیا ہے اور نہ تم ثابت کر سکتے ہو۔ لاکھ کوشش کر لو، تمہیں ایک گواہ ایسا نہیں ملے گا جو اس کیس کو 2 پیشیوں تک بھی چلا سکے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، ہو سکتا ہے تم اکو پر چنگیز خانی حربیں آزماؤ اور اسے تشدد کے ذریعے زبان کھولنے پر مجبور کرو۔ اول تو وہ زبان کھولے گا نہیں، اور اگر کھولے گا بھی تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کے اقبالی بیان سے چودھری محبت کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ میں جانتا تھا اگر مجھے چودھری محبت یا چودھری پران جیسے افراد پر ہاتھ ڈالنا ہے تو نہایت احتیاط اور منصوبہ بندی سے کام لینا ہوگا، لہٰذا میں نے چودھری محبت کی باتوں سے مشتعل ہو کر سخت زبان استعمال کرنے سے گریز کیا۔
دوسری طرف مجھے یہ خطرہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ محبت علی اپنی گھوڑی کا انتقام لینے کے لیے چودھری پران کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اس سے معاملات جو اب تک قابو میں تھے بہت بگڑ سکتے تھے۔ میں نے چودھری محبت سے کہا کہ وہ اس قسم کے کسی بھی خیال سے باز رہے۔ اس سے نہ صرف اس کے جرائم میں اضافہ ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے ایسی آگ بھڑکے جو اس کے بھرے پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دے۔ میں کافی دیر اس کے پاس بیٹھا، اسے قانون ہاتھ میں لینے کے نقصانات سے آگاہ کرتا رہا۔ بہرحال وہ مسلمان تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہندو کے فتنہ پرور ذہن کا شکار ہو۔ صبح کے 5 بجے کا وقت تھا۔ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دستی گھڑی دیکھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میری چھٹی حس مجھے خطرے سے خبردار کرنے لگی۔ لالٹین کی بتی اونچی کر کے میں ذہن میں آیا۔ دستک پھر ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ ایسا بھاری ہاتھ والا مہمان بلال شاہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ بلال کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ یہ کپور گڑھ میں پولیس کا مخبر تھا۔ راج نارائن نام تھا اس کا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر راج نارائن نے بتایا کہ کپور گڑھ میں غضب ہو گیا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ چودھری محبت علی اور اس کی گھوڑی کا چکر ہے۔ راج نارائن نے بتایا کوئی 2 گھنٹے پہلے چودھری محبت اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چودھری پران کی حویلی میں گھس گیا۔ اس نے چودھری کی جوان بیٹی بیلا کو اٹھا لیا اور مزاحمت کرنے پر بیلا کے ایک بھائی کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ جب گھر والوں کو اس حادثے کی خبر ہوئی وہ دونوں لڑکی کو لے کر دور نکل چکے تھے۔ میں سمجھ گیا اب زبردست خون خرابہ ہونے والا ہے۔ میں نے مخبر سے پوچھا اب کپور گڑھ میں کیا صورتحال ہے؟ جناب، میں حویلی کے سامنے سے ہو کر آیا ہوں، وہاں بالکل خاموشی ہے، لگتا ہے اندر ہی اندر کوئی منصوبہ بن رہا ہے۔ چودھری محبت کا کچھ پتہ چلا؟ جی ہاں، ابھی جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا راستے میں مجھے کپور گڑھ کا ایک مزارع ملا، وہ گھوڑے پر سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ چودھری محبت لڑکی کو اپنے ہی ڈیرے پر لے کر گیا ہے، وہاں اس نے کوئی 60-70 مسلح آدمی بھی جمع کر رکھے، وہ لوگ ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اطلاعات مجھے چکرا دینے کے لیے کافی تھیں۔ پولیس کی موجودگی میں 2 پارٹیاں آپس میں کھلم کھلا مقابلہ کرتیں، یہ مجھے کسی طور منظور نہیں تھا۔ امن عامہ کے لیے یہ قتل عام زہر قاتل کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں نے فوراً وردی پہنی اور تھانے کی طرف لپکا۔ ایک مضبوط چھاپہ مار پارٹی کے ساتھ میں نے چودھری محبت علی کے ڈیرے کا رخ کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس دلچسپ کہانی کے دوسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔